सालिकीन तरीक़त को जो 5 मामूलात बताए जाते हैं उनमें से एक मामूल मुराक़बे का भी है। अल्लाह ताला कुरान अज़ीमुशान में इरशाद फरमाते हैं, फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूँगा। अल्लाह ने सूरतुल मुज़म्मिल के अंदर इरशाद फरमाया, वज़्कुर इस्मा रब्बिका वतबत्तल इलैहि तबतीला, अपने रब के नाम का ज़िक्र कीजिए और तबत्तुल इख्तियार करें, अलैदगी इख्तियार करें, तन्हाई इख्तियार करें। जब हम मुराक़बा करने के लिए बैठते हैं तो दुनिया से हट कट के एक तरफ हो जाते हैं, ये तबत्तुल होता है। और जब सर झुका के कहते हैं कि मेरा दिल अल्लाह अल्लाह कह रहा है, तो ये अल्लाह को याद करना होता है। हदीस कुदसी है, अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि जब कोई बंदा मुझे याद करता है तो मैं उसको याद करता हूँ। अगर वो किसी मजलिस के अंदर मुझे याद करता है तो मैं इससे बेहतर फ़रिश्तों की मजलिस के अंदर उसका तज़किरा करता हूँ। और अगर कोई बंदा मुझे अपने दिल में याद करता है तो मैं दिल के अंदर याद करने वाले बंदे को अपने दिल में याद करता हूँ। सिलसिले आलिया नक्शबंदिया मुजद्ददिया के अंदर जब कोई बंदा मुराक़बा करने के लिए बैठ जाता है कि मेरा दिल अल्लाह अल्लाह कह रहा है, ये इस फ़र्श के ऊपर बैठकर अपने रब को याद करता है, अल्लाह अर्श पे अपने बंदे को याद फरमाते हैं। मुराक़बे का एहतिमाम करें, लेकिन मुराक़बा होता नहीं है। वजह क्या है? नहीं करेंगे नहीं होगा, करेंगे तो हो जाएगा। और कई मरतबा जब सालिकीन से पूछते हैं कि मुराक़बा करते हो, कहते मुराक़बे के अंदर कुछ नज़र तो आता नहीं है, मुराक़बे के अंदर कैफियत तो नहीं बनती, मुराक़बे के अंदर दिल अल्लाह अल्लाह तो कहता नहीं है, मुराक़बे के अंदर दिमाग के अंदर हर वक्त ख़यालात चल रहे होते हैं, इसलिए मुराक़बा नहीं करता। जब मैं मिसाल के तौर पे किसी शख्स से कहता हूँ, तालिब इल्म से कहता हूँ मुराक़बा करो, तो मैंने उसको ये कहा कि कैफियत को हासिल करो, मैंने ये कहा कि रंग देखो, मैंने ये कहा कि आंखें बंद करके कोई नज़ारा करो, नहीं। मुराक़बे का माना आंखें बंद करके बैठ जाओ कि दिल में अल्लाह की रहमत आ रही है, दिल की जुल्मत स्याही दूर हो रही है, दिल अल्लाह अल्लाह कह रहा है। शुरू के अंदर कुछ भी बंदे को महसूस नहीं होता, ना कैफियत बनती है ना तवज्जो बनती है, दिमाग के ख़यालात और ज़्यादा शुरू हो जाते हैं। कई मर्तबा बंदे को अपना माजी याद आ जाता है, कई मर्तबा शैतान गंदे ख़यालात ज़्यादा डाल देता है, बंदा परेशान होता है। मुराक़बा नहीं कर रहा था, ज़िक्र नहीं कर रहा था, बिल्कुल ठीक था, मुराक़बा करना शुरू किया, गंदे ख़यालात आना शुरू हो गए। एक बात समझ लें, बंदे के पास आज के दौर में शैतान से बचने के लिए जो सबसे बड़ा हथियार है वो अल्लाह का ज़िक्र है। शैतान की ये कोशिश होती है कि बंदा मुराक़बा ना करे, बंदा ज़िक्र ना करे। मुराक़बा करने वाला शैतान के सर पे हथौड़ा मार रहा होता है, चट्टान उठा के शैतान को मारता है। क्या शैतान ये चाहेगा कि मुझे चट्टान मारी जाए, मुझे हथौड़े मारे जाए? जब बंदा मुराक़बा करता है, मुराक़बे की बदौलत शैतान बंदे के सामने मग़लूब हो जाता है, हैंड्स अप कर लेता है, उसके हाथ खड़े हो जाते हैं कि मैं इस बंदे पे हमला नहीं कर सकता। क्यों? ये ज़िक्र करने वाला है, ये अल्लाह का नाम लेने वाला है, ये अल्लाह को याद करने वाला है। जो ज़िक्र की कसरत करता है, ज़िक्र का एहतिमाम करता है, अल्लाह ताला शैतान के ऊपर बंदे को गलबा अता फरमा देते हैं। और कई मरतबा हमें मुराक़बा करने का तरीका ही नहीं आता, जैसे मुराक़बा करना होता है वैसे मुराक़बा नहीं करते। और कई मरतबा साथी ये समझते हैं
کہ جب ہمارا دل اللہ اللہ کہے گا وہ مراقبہ ہوگا، اگر خیالات آ گئے، دل اللہ اللہ نہیں بولا، نیند آ گئی تو وہ مراقبہ نہیں ہوگا۔ یہ ہماری غلط فہمی ہوتی ہے۔ مراقبے کے اندر توجہ نہیں بنتی تب بھی مراقبہ ہے، مراقبے کے اندر خیالات آتے ہیں تب بھی ذکر کے اندر شمار ہوگا۔ آپ مراقبے کے اندر 1 گھنٹہ سو جائیں تب بھی مراقبے کے اندر شمار ہوگا۔ اگر کوئی بندہ بستر کے اوپر آ کے لیٹ گیا، مراقبے کی نیت کر لی، 8 گھنٹے لیٹا رہا، لیکن نیت کیا کی تھی؟ مراقبے کی تھی، اللہ 8 گھنٹے بندے کو ذکر کا ثواب عطا فرما دیں گے۔ مراقبے کا معاملہ تو یہ ہوتا ہے، جس بندے کو رات کے وقت نیند نہیں آتی وہ نیند کی گولیاں کھاتا ہے، 1 ہفتے کے لیے رات کو سونے سے پہلے 5-10 منٹ کا مراقبہ کرے، اللہ گولیوں کو گھر سے نکال دیں گے، ایسی سکون کی نیند عطا فرمائیں گے بندہ اسے سوچ ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے اپنے ذکر کے اندر سکون رکھا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، میرے یاد کے اندر، میرے ذکر کے اندر دلوں کا اطمینان وابستہ ہے، نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے، تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ ذکر کرنے والے بندے کو اللہ سکون قلب عطا فرماتی ہے، ذکر کرنے والے کو اللہ ذہنی سکون عطا فرماتی ہے، ذکر کرنے والے کو اللہ جسمانی سکون عطا فرماتی ہے، ذکر کی بدولت اللہ ٹینشن اور ڈپریشن کو ختم فرما دیتے ہیں۔ ہم مراقبے کے لیے بیٹھتے ہیں، مراقبے کے اندر ہم کئی مرتبہ کہتے ہیں کہ دل جاری ہوتا ہے، دل اللہ اللہ کرتا ہے، لیکن ہمارا نہیں کرتا، مراقبہ چھوڑ دیتے ہیں۔ دل جاری ہونے کی چند علامات ہیں۔ دل جاری ہونے کی ایک علامت تو یہ ہوتی ہے کہ بندے کو کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا دل والی جگہ پہ، لیکن جیسے چیونٹی چلتی ہے تو ایسے بندے کو اپنے دل کے اوپر چند چیزیں محسوس ہوتی ہیں۔ دوسری علامت دل کے جاری ہونے کی یہ ہوتی ہے کہ ہمیں اپنے دل والی جگہ سے ٹک 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 کی آواز آ رہی ہوتی ہے، جیسے ٹائم پیس گھڑی ہوتی ہے تو سوئی چل رہی ہوتی ہے، آواز آ رہی ہوتی ہے، اسی طرح ٹک ٹک کی ایسے آواز آتی ہے۔ اور دل کے جاری ہونے کی تیسری علامت یہ ہے کہ دل والی جگہ یہ پھڑکنا شروع کر دیتی ہے، دل دھڑکنا شروع کر دیتا ہے۔ اگر کسی کے دل والی جگہ پھڑکنا دھڑکنا شروع کر دے، دھڑکنے اور پھڑکنے سے یہ دل بولتا ہے۔ جب تک دل دھڑکے گا نہیں، پھڑکے گا نہیں تو بولے گا نہیں۔ پہلے یہ نعمت نصیب ہوگی تو آگے دل اللہ اللہ کرے گا۔ دل والی جگہ یہ پھڑکنا شروع کر دیتی ہے۔ اور کئی مرتبہ دل کے جاری ہونے کی ایک علامت یہ بھی ہوتی ہے، یہ بازوں کا گوشت، یہ جگہ، یہ ران، پورے جسم کے اندر جہاں بھی گوشت ہے یہ گوشت پھڑکنا شروع کر دیتا ہے۔ میرے اللہ نے قرآن میں فرمایا ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے دل بھی نرم ہوتے ہیں اور انسان کی جلد، انسان کا گوشت، کھال بھی نرم ہو جاتی ہے۔ جب جلد گوشت نرم ہوتا ہے پھر یہ پھڑکنا شروع کر دیتا ہے۔ دل کے جاری ہونے کی اگلی علامت یہ ہے کہ دل کے اندر سے انسان کو اللہ اللہ کی آواز سنائی دیتی ہے۔ یہ دل اللہ اللہ کرتا ہے، دل اللہ اللہ بولتا ہے۔ جب کسی کی زبان اللہ اللہ کرتی ہے تو یہ 1 منٹ کے اندر 150 مرتبہ 200 مرتبہ اللہ اللہ کرتی ہے، اور جب انسان کا دل اللہ 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 کرنا شروع کر دیتا ہے تو 1 منٹ کے اندر 1000 مرتبہ اللہ اللہ کرتا ہے۔ دل کے جاری ہونے کی آخری علامت یہ ہے کہ دل والی جگہ سے ٹک ٹک کی آواز نہیں آتی، دل کے پاس والی جگہ پھڑکتی نہیں ہے، دل کے اندر سے اللہ اللہ کی آواز سنائی نہیں دیتی، دل والی جگہ دھڑکتی نہیں ہے، دھڑکن تیز نہیں ہوتی، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ لیکن مراقبہ کرنے کی بدولت، مراقبہ کرنے کے بعد بندے کے اعمال کے اندر اضافہ ہو چکا ہے۔ پہلے نماز پڑھنا مشکل تھا، اب 5 نمازوں کی پابندی نصیب ہو چکی ہے۔ پہلے صرف 5 نمازیں پڑھ رہا تھا، اب اشراق، چاشت، اوابین کی پابندی بھی کر رہا ہے۔
پہلے استغفار پڑھنا مشکل تھا، اب 100 مرتبہ استغفار پڑھ رہا ہے۔ پہلے 100 مرتبہ درود پڑھتا تھا، اب 1000 مرتبہ درود پڑھتا ہے۔ پہلے غصے کا تیز تھا، اب غصہ اعتدال میں آ چکا ہے۔ پہلے گالیاں دیا کرتا تھا، اب گالیوں دینے سے توبہ کر لی۔ پہلے بد نظری کیا کرتا تھا، اب بد نظری کو چھوڑ دیا۔ پہلے گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ کا مرتکب ہوتا تھا، اب گناہ زندگی سے نکل چکے ہیں۔ پہلے عشق مجازی کے اندر مبتلا تھا، اب دل کے اندر اللہ کی محبت آ چکی ہے، دل کے اندر اللہ کا پیار آ چکا ہے۔ یہ بھی دل کے جاری ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسانی جسم کے اندر گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو جائے پوری باڈی ٹھیک ہو جاتی ہے، اگر وہ خراب ہو جائے تو پورا بدن خراب ہو جاتا ہے، پورا بدن متاثر ہو جاتا ہے۔ الا وہی القلب، لوگوں سنو، وہ انسان کا دل ہے، اگر دل ٹھیک ہو جائے پورا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، دل بگڑ جائے، دل خراب ہو جائے پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ دل کے بگاڑ ہی سے بگڑتا ہے آدمی، دل کے بگاڑ ہی سے بگڑتا ہے آدمی، جس نے اسے سنوار لیا وہ سنور گیا۔ دل سنورتا ہے انسان سنورتا ہے، دل سنورتا ہے انسان کی شخصیت سنورتی ہے، دل بگڑتا ہے انسان بگڑتا ہے، دل بگڑتا ہے انسان گناہوں کی طرف چلا جاتا ہے۔ یہ دل گناہوں کی وجہ سے گندا بھی ہوتا ہے، اس دل کے اوپر گناہوں کا زنگ بھی آتا ہے، جیسے لوہے کو پانی لگنے کی وجہ سے زنگ لگتا ہے، دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ یہ دل سخت بھی ہو جاتا ہے، دل کو تالا بھی لگ جاتا ہے، دل کے اندر کجی بھی آ جاتی ہے، یہ دل سخت بھی ہو جاتا ہے۔ جب اس دل کے اوپر مراقبہ کیا جاتا ہے، اللہ کے نام کی ضرب لگائی جاتی ہے، دل کا زنگ دور ہو جاتا ہے، دل کی میل کچیل ختم ہو جاتی ہے، دل کا جو پتھر ہونا یہ نرمی کے اندر تبدیل ہو جاتا ہے، دل کی کجی ختم ہو جاتی ہے، دل کے تالے کھل جاتے ہیں۔ اللہ ذکر کی بدولت بندے کو ایسی قلبی کیفیات عطا فرماتے ہیں، بندے کا جی چاہتے کہ مراقبے سے سر ہی نہ اٹھاؤں۔ اور جب بندے کا دل جاری ہوتا ہے ایسا مزہ آتا ہے، ایسی لذت ملتی ہے، بندے کے کھانے پینے کم ہو جاتے ہیں۔ جب دل کے اندر سے اللہ کی آواز سنائی دیتی ہے، کسی کے پاس بیٹھنے کو دل نہیں کرتا، بس ہر وقت اللہ سے مناجات کرنے کو دل چاہتا ہے، ہر وقت اللہ سے باتیں کرنے کو جی چاہتا ہے۔ جب کسی انسان کا دل جاری ہو جاتا ہے، گناہ کرتے ہوئے بندے کو ایک ڈر لگتا ہے، جیسے سر کے اوپر پہاڑ رکھ دیا گیا ہو، گناہ صغیرہ بھی نہیں کرتا، کسی کو تکلیف بھی نہیں پہنچاتا، ایذا بھی نہیں پہنچاتا، اس کی زبان اللہ کے ذکر میں تر و تازہ ہو جاتی ہے، اللہ کے ذکر کے اندر مشغول ہو جاتا ہے۔ اس لیے مراقبے کا اہتمام کریں گے، انشاءاللہ یہ ساری کیفیات نصیب ہو جائیں گی۔ مراقبہ کیسے کرنا ہوتا ہے؟ مراقبے کے لیے وضو کرنا شرط نہیں ہے، مراقبے کے لیے کسی خاص حالت کے اندر بیٹھنا ضروری نہیں ہے، مراقبے کے لیے کسی خاص وقت کا ہونا ضروری نہیں ہے، مراقبے کے لیے سر کا جھکانا ضروری نہیں ہے، مراقبے کے لیے اپنے دل کے اوپر زبردستی کرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر وضو کر لے تو اچھی بات ہے، ایک ہی حالت کے اندر مراقبہ ہو جائے اچھی بات ہے۔ میرے پیر و مرشد حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک ہی حالت میں 3 گھنٹے کا مراقبہ کر لیا کرتے تھے۔ جیسے اس کیفیت میں بیٹھے 3 گھنٹے کا مراقبہ، اس حالت کے اندر بیٹھ گئے 3 گھنٹے کا مراقبہ، اس حالت میں بیٹھ گئے 3 گھنٹے کا مراقبہ۔ میں اور آپ اپنی زندگی پہ غور کریں، ہم تو 5 منٹ کا مراقبہ نہیں کر سکتے، 5 منٹ ایک حالت کے اندر بیٹھ کے اللہ کو یاد نہیں کر سکتے، تھوڑی دیر کے لیے ایک ہی کیفیت کے اندر جسم کو حرکت دیے بغیر اپنے اللہ کو یاد نہیں کر سکتے۔ ذکر تو اپنی جگہ پہ، نماز کے اندر تشہد کی حالت میں بیٹھتے تو جسم کو قرار نہیں ہوتا۔ میں کئی مرتبہ کرتا ہوں کہ یہ لوگوں کو کھرک فی الصلاۃ شروع ہو جاتی ہے۔ کھرک جانتے ہیں؟ کھرک فی الصلاۃ جانتے ہیں؟ فی الصلاۃ نماز کے اندر کھرک، اور کئی مرتبہ ناک میں انگلی ڈال کے پھر کھڑے ہو گئے۔
تشہد کی حالت میں بیٹھے ہیں، کبھی ادھر کبھی یوں، کبھی سامنے کبھی نیچے، یہ عجیب نماز ہوتی ہے۔ ہم تو فرض نماز کے اندر اپنے جسم کو قرار نہیں دے سکتے۔ فرض نماز کے اندر جو تھوڑی دیر کے لیے تشہد اور حضور کی ذات پہ درود پڑھنا ہے، ہماری تو محبت وہاں پہ ختم ہو جاتی ہے۔ اگر دل کے اندر اہمیت ہوگی تو مراقبے کے لیے بیٹھنا آسان ہو جائے گا، مراقبے کے لیے پابندی کرنا آسان ہو جائے گا۔ اس لیے نیت کریں، عزم بالجزم کریں کہ مراقبہ پابندی کے ساتھ کریں گے، مراقبے کا اہتمام کریں گے۔ یہ چند دن جو آپ حضرات یہاں پہ تشریف لاتے ہیں، کچھ حضرات نئے آئے ہوئے ہیں، انہیں نہیں پتہ مراقبہ کیا ہوتے۔ جو پرانے حضرات ہیں، جو بیعت ہو چکے ہیں، سلسلے کے اندر داخل ہو چکے ہیں، میری ان سے گزارش ہے، درخواست ہے کہ مراقبہ زیادہ سے زیادہ کریں۔ مراقبہ کئی گھنٹوں کا کریں، چند منٹ کا مراقبہ نہ کریں بلکہ کئی گھنٹوں کا مراقبہ کریں۔ اب مثال کے طور پہ یہ ایک پلاٹ ہے، ایک زمین ہے، یہاں سے پانی نکالنا ہے۔ اب پانی نکلتا ہے 100 فٹ کی گہرائی کے اندر، بندہ 10 فٹ کا بور یہاں کر دے، 10 فٹ کا بور وہاں کر دے، 10 فٹ کا بور وہاں پہ کر دے، پانی نکلے گا؟ جب ہم صرف 2 منٹ کا مراقبہ پورے 24 گھنٹے کے اندر کرتے ہیں، دل اللہ بولے گا، دل سے اللہ کی آواز سنائی دے گی۔ جب اس دل کو بار بار اللہ کے نام کا رگڑا لگے گا، دل کے اوپر ذکر کی محنت ہوگی، تب جا کے دل کے اندر سے اللہ اللہ کی آواز سنائی دے گی، تب جا کے ذکر کے اثرات ہمیں نصیب ہوں گے۔ تو مراقبے کے لیے وضو کرنا شرط، وضو کر لیں تو اچھی بات ہے۔ مراقبہ ہر جگہ کیا جا سکتا ہے۔ اگر کسی بندے کے اوپر غسل فرض ہے تب بھی وہ مراقبہ کر سکتا ہے۔ اپنے گھر کے اندر ہے، غسل فرض ہو گیا، اب وہ غسل کے انتظار میں، لائٹ کے انتظار میں بیٹھے، لائٹ آئے گی، ٹینکی بھرے گی تو پانی غسل کروں گا، کہتے تھوڑی دیر چلو مراقبہ کر لیتا ہوں۔ اگر اس حالت کے اندر بھی ذکر کر لے اللہ تب بھی مراقبے کا ثواب دے گا۔ بندہ سفر پہ جا رہا ہے تو سفر کے دوران بھی مراقبہ ہو سکتا ہے، لیکن گاڑی چلاتے ہوئے مراقبہ نہیں کرنا۔ گاڑی چلاتے ہوئے مراقبہ کیا تو واصل باللہ ہو جائیں گے، خود بھی اللہ کے پاس پہنچیں گے، دوسروں کو بھی اللہ کے پاس پہنچا دیں گے۔ سائیکل چلاتے ہوئے مراقبہ نہیں کرنا، سائیکل چلاتے ہوئے آنکھیں بند کر کے مراقبہ کی، بریکیں ختم اور جا کے اگلے بندے کے اندر ٹکرا جائے گی۔ لطیفہ سنا دوں، کوئی خاتون جیسے عورتیں پہلے پانی کے گھڑے بھر کے سروں پہ لایا کرتی تھی، تو ایک عورت 2-3 گھڑے اپنے سر پہ پانی کے بھر کے آ رہی تھی، ایک انگریز وہاں سے گزر رہا تھا اور بیچارہ کہیں اور دیکھ رہا تھا، وہ جا کے عورت میں ٹکرا گیا۔ اب یہ جو انگریز ہوتے ہیں یہ فوراً کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ میں سو رہی ہوں، میں سو رہی ہوں، نہیں معافی، اللہ حاجی، وہ ایسے کہتے ہیں معافی، یعنی مجھے معاف کر دو۔ وہ آگے تھی پنجابن، کوئی دیہاتی عورت تھی، اس نے کہا ایک تو نے میرے گھڑے توڑ دیے، آگے سے کہتے آ میری سونی۔ کوئی بندہ سائیکل پہ جا رہا تھا تو اس کی سائیکل کی بریک نہیں تھی، اس نے سائیکل جا کے اگلے بندے کے اندر مار دی۔ اس نے کہا تجھے شرم نہیں آتی، بریک نہیں لگا سکتا؟ تو اس نے کہا پوری سائیکل تو مار دی، بریک کیا ماروں؟ انشاءاللہ کل مراقبے کا طریقہ آپ کو بتلائیں گے کہ مراقبہ کرنا کیسے ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔